Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher. As you know, we are discussing the short story titled as Three Questions. It's written by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was a renowned writer and famous poet of English. We read two lectures of this beautiful beautiful story, and today we are going to read its last lecture. You go to page number 77. We have to read from this para. इसकी ऑलमोस्ट स्टोरी मैंने आपको बोल दी है क्योंकि हमने इसका निस्फ से ज़्यादा पढ़ लिया. 2 लेक्चर्स मैंने इसके दे दिए ऑलरेडी. तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. तो चलो आज हम देखते हैं आज कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन सी स्टोरी थी. इस ब्यूटीफुल स्टोरी में क्या होता है कि एक बादशाह होता है, उसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे लिए अच्छा टाइम क्या है कुछ करने के लिए. और मेरे the 3 questions are, what's the right time to begin something, which people should he listen to, what's the most important thing for him to do, कि उसके लिए सही टाइम क्या है कुछ भी करने के लिए, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए और कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो उसको करना चाहिए. ये 3 सवाल वो अपने पूरी सल्तनत में सबों से पूछता है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन जो ये बादशाह है वो किसी से सेटिस्फाई नहीं होता है, किसी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है. लास्ट पे वो एक हर्मिट के पास जाता है, एक बुजुर्ग के पास जाता है, या एक साधु हम कह सकते हैं इसको, उसके पास जाता है, एक राहिब के पास जाता है, ये 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए. लेकिन वहाँ पे उसको हर्मिट कोई जवाब नहीं देता है. वो चूँकि एक ज़मीन वहाँ पे अपने हट के सामने वो डिगिंग करता है, ज़मीन खोदता है, तो बादशाह भी उसको हेल्प करता है. हेल्प करते करते शाम हो जाती है, तो थकन की वजह से बादशाह की आंख लग जाती है और ये वहीं पे सो जाता है. अगले सुबह इसकी आंख खुल जाती है. और इस दौरान क्या होता है कि जब ये वहाँ पे डिगिंग करता होता है तो वहाँ एक ज़ख्मी शख्स दौड़ के आ जाता है इनके पास. वो फेंट होता है और ज़मीन पे पड़ जाता है. ये लोग उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसका खून बहुत ब्लीडिंग उसको हो रही होती है. तो ये उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए उसको ड्रेसिंग करते हैं. उसके बाद क्या होता है, चलो हम देखते हैं. ये दोनों सो जाते और इसकी आंख लग जाती है. जो अगली मॉर्निंग में इसकी आंख खुल जाती है तो ये वो जो ज़ख्मी शख्स है वो इससे माफ़ी मांगता है, उससे बात करता है कि मुझे माफ़ कर दो. और चूँकि बादशाह उसको नहीं जानता है ये कौन है, क्या है, ये मुझे माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग रहे, वो ये सोच के हैरान होता है. वो उसको बोले कि किस चीज़ के लिए माफ़ी, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ. चलो हम आज देखते हैं कि किस चीज़ की माफ़ी मांगता है और क्या बातचीत होती है ज़ख्मी शख्स के दरमियान और बादशाह के दरमियान. उसके बाद हम ये देखेंगे कि लास्ट पे क्या होता है, इस स्टोरी की थीम क्या है, इस स्टोरी की का मकसद क्या है, इससे हमें कौन सा सबक मिलता है, लास्ट पे हम वो देखेंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. You do not know me, do not know me, but I know you. I'm that enemy of yours who swore revenge on you. Who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you as your way home. जब ये ज़ख्मी शख्स उसको उस ज़ख्मी शख्स जो होता है वो दाढ़ी वाला होता है, वो इसको जब उसकी सुबह आँख खुलती है बादशाह की, तो वो बादशाह से ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब कुछ जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो. बादशाह बोलता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ.
تو یہ شخص کیا کہتا ہے, یو ڈو ناٹ نو می, آپ مجھے نہیں جانتے ہیں بٹ میں آپ کو جانتا ہوں. میں آپ کا وہ دشمن ہوں جس نے قسم کھائی ہے آپ سے بدلہ لینے کی. ریونج ہم بدلہ لینے کو کہتے ہیں. سوور ہو گیا قسم کھانا. بیکاز یو پٹ مائی بردر ٹو ڈیتھ, کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مار ڈالا اور اپنے میری پراپرٹی ساری سیز کر دی, اپنے قبضے میں لے لی ہماری پراپرٹی. جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اکیلے جا رہے ہو ہرمٹ کے پاس, میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ میں آپ کو آن دا وے کل کروں, کہ جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو مار ڈالوں گا. بٹ دا ڈے پاسڈ اینڈ یو ڈڈ ناٹ ریٹرن, لیکن دن گزر گیا آپ واپس نہیں آ گئے. سو آئی لیفٹ مائی ہائڈنگ پلیس اینڈ آئی کیم اپان یور باڈی گارڈ. تو جہاں میں چھپا ہوا تھا, جب آپ واپس نہیں آئے, جہاں میں چھپا ہوا تھا میں وہاں سے نکلا, اور میں تو آپ کا جو باڈی گارڈ ہے اس نے مجھے دیکھ لیا. میں اس سے اس کا سامنا مجھے ہوا. who recognized me and wounded me, جس نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. میں وہاں سے تو میں بچ گیا, وہاں سے میں بھاگ نکلا, وہاں سے بچ کے آیا, بٹ میں مر چکا ہوتا اگر آپ مجھے مرہم پٹی نہ کرتے, اگر آپ مجھے ڈریسنگ نہ کرتے. I wish to kill you and you have saved my life. میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کو مار ڈالوں, بٹ آپ نے میری جان بچا لی. Now if I live I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. اگر میں زندہ رہا, اگر زندگی بچی, اگر میں زندہ رہا, میں آپ کو ایک ایماندار, ایک لائل سرونٹ کی طرح آپ کو یہ آپ کی سیوا کروں گا. ایک ایماندار, ایک بھروسے مند نوکر کی طرح آپ کی دیکھ بھال کروں گا. اینڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی یہی آرڈر دوں گا کہ وہ ایسا ہی کریں گے. Forgive me, اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. یہ جو بادشاہ ہیں, جب اس نے یہ سارا سنا تو وہ بہت خوش ہو گئے. اس نے سوچا کہ میں نے ایک بڑے دشمن کو آرام سے اپنا دوست بنا لیا, میں نے اس کا دل جیت لیا, میں نے ایک اچھے طریقے سے اپنے دشمن کو اپنا بنا لیا, ایک دشمن کے ساتھ امن قائم کیا. میں نے اس کا دل جیت لیا اور اس کو دوست بنا لیا. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. اس نے نہ صرف اس کو معاف کیا بٹ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے سرونٹس کو, اپنے نوکروں کو بھیج دوں گا, اپنے ایک ڈاکٹر کو بھیج دوں گا آپ کو دیکھ بھال کرنے کے لیے. اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کو اپنی پراپرٹی واپس دے گا. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. اب بادشاہ نے اس زخمی شخص کو وہاں چھوڑ کے وہ باہر نکلے, وہ مطلب اس ہٹ سے باہر نکلے, زخمی شخص کو وہاں چھوڑ دیا اور خود باہر نکلے. اب وہ ہرمٹ کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں. Before going away he wished once more to get answers to his questions. باہر جانے سے پہلے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ایک بار اس ہرمٹ سے پوچھوں کہ before going away he wished once more to get answers to his questions. وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ایک باری اپنے سوالوں کے جواب حاصل کروں. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. یہ جو سادھو تھے وہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھے تھے, وہ یہ بیج بو رہے تھے جو بیڈ ان لوگوں نے آلریڈی تیار کیے تھے, جو وہ سیڈ جہاں ہم بیج بوتے ہیں, وہ جو بیڈ تھے تو جو ان لوگوں نے تیار کیے تھے وہ وہاں پہ بیج بو رہا تھا. The king went up to the hermit and said,
یہ بادشاہ حامد کے پاس چلے گئے اور پوچھا اور بولا فار دا لاسٹ ٹائم اب آئی بیگ یو ٹو آنسر مائی کوشچنس وائز مین، میں لاسٹ بار آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرے سوالوں کے جواب دیجیے، دانشمند شخص یا عقل مند، وائز ہم دانا کو بولتے ہیں جو بڑے دانا ہوتے ہیں، تو اس نے کوٹ کر کے پوچھا کہ وائز مین مجھے لاسٹ پہ یہ جواب چاہیے، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. یو ہیو آلریڈی بین آنسرڈ سیڈ دا hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. آپ کو آلریڈی سوالوں کا جواب مل چکا ہے. said the hermit نے بولا. still bending down وہ ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا گراؤنڈ کی طرف. and looking up at the king as he stood before him اور جھک کے ہی وہ بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا. now you dear students turn your page to 75. How have I been answered? What do you mean? مجھے کیسے سوالوں کا جواب مل گیا، مجھے کیسے جواب مل گیا، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ نے بولا. Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہرمٹ نے جواب دیا، سادھو نے جواب دیا کہ اگر آپ کو مجھ پہ رحم نہ آیا ہوتا، میری کمزوری پہ آپ کو کل رحم نہ آیا ہوتا اور آپ نے وہ جو زمین کھود رہا تھا میں، آپ نے اگر وہ بیڈز نہ کھود دیے ہوتے تو آپ چلے گئے ہوتے. then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. جو یہ شخص تھا اس نے آپ پہ حملہ کیا ہوتا اور آپ اس ٹائم یہ چاہتے کہ کاش میں وہاں رک گیا ہوتا. you would have wished you had stayed with me. آپ یہ چاہتے اس ٹائم یہ چاہتے کہ کاش آپ میرے پاس بیٹھ گئے ہوتے. so the most important time was when you were digging the beds. تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم یہ تھا کہ جب آپ زمین کھود رہے تھے. as I was the most important man and to do me good was your most important business. اور میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ شخص تھا، بہت خاص انسان تھا، شخص تھا. and to do me good was your most important business. میرے ساتھ اچھا کرنا، مجھے اچھے سے ٹریٹ کرنا یا مجھے ریسپیکٹ دینا یا مجھے فائدہ دینا وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ بزنس تھا. afterwards when the man ran to ask, the most important time was when you were caring for him. اس کے بعد جب وہ شخص دوڑ کے آیا تو موسٹ امپورٹنٹ ٹائم، سب سے اہم ٹائم تھا جب آپ اس کے لیے کیئر کر رہے تھے، جب آپ اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے، جب آپ اس کا خیال رکھ رہے تھے. بیکاز if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you. کیونکہ اگر آپ اس کی مرہم پٹی نہ کرتے، اس کے زخم پہ مرہم پٹی نہ لگاتے، وہ مر گیا ہوتا آپ سے صلح کرنے کے بغیر، آپ سے صلح کرنے کے بغیر وہ چلا جاتا اس دنیا سے. so he was the most important man and what you did for him was your most important business. وہ آپ کے لیے اہم شخص تھا اور جو آپ نے اس کے لیے کیا وہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے خاص کام تھا، امپورٹنٹ کام، وہ آپ کے لیے وہی تھا. remember then there's only one time that's important and that time is now. یاد رکھو آپ کے لیے صرف ایک ہی ٹائم امپورٹنٹ ہے، خاص ہے، اہم ہے، وہ وقت نو. دیٹس نو. وہ اس ٹائم کا یہ وقت ہے جو آپ کے لیے خاص وقت ہے، وہ یہ ہے. it's the most important time because it's the only time we have any power to act. یہ آپ کے لیے اہم وقت ہے، وہ اس لیے کیونکہ it's the right time to perform an act. یہ صحیح وقت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنا رائٹ ٹائم یا آپ اپنی ایبل صلاحیت یا آپ اپنا پاور
اس ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنا پاور اچھے طریقے یا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس کو پراپرٹی واپس آپ نے جو دے رہے ہو وہ اچھا آپ کے لیے، وہ ٹائم اچھا ہے، وہ پرفارمنس، وہ ایکٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most necessary person is the person you are with a particular moment. سب سے اہم شخص وہ شخص ہے آپ کے لیے جس کے ساتھ آپ ایک خاص مومنٹ، جس کے ساتھ آپ ایک خاص وقت شیئر کر رہے ہیں، خاص مومنٹ، خاص لمحہ گزار رہے ہیں. وہ آپ کے لیے نیسسری اہم شخص ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی خاص لمحہ یہ شیئر کرتے ہیں. کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کیا آپ اور اس انسان سے مل پاؤ گے یا نہیں. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. سب سے اہم بزنس، سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اچھا کرو. ہر ایک کو آپ سے فائدہ ملنا چاہیے، ہر ایک کو آپ ریسپیکٹ دیں گے، ہر ایک انسان کو آپ اچھے سے ٹریٹ کریں گے. کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اس چیز کے لیے لایا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں اس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ ہمیں جتنے بھی لوگ ملیں گے، جو بھی ملیں گے، ہم ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزارے، اچھا وقت دے، ہم ان کے لیے کچھ کر بیٹھے. تو اس سٹوری سے ہمیں بچوں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس کو ملتے ہیں، ہم جو دن نکالیں گے ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا. اور جس سے بھی ہم ملیں گے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اب کل کا پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو وہ وقت ہمیں اچھے سے اسپینڈ کرنا چاہیے. اور اگر جو بھی ہمیں ملے گا، جو چاہے ہمارے پڑوسی، چاہے ہمارے دوست، چاہے ہمارے رشتہ دار، چاہے جو بھی، ہمیں شکر پڑھنا چاہیے کہ اس ٹائم میں ہم ہیں، پتہ نہیں کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں ہر ایک شخص سے، ہر ایک انسان سے اچھے سے پیش آنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو ہم سے فائدہ ملنا چاہیے، نہ کہ نقصان. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اس اسٹوری کو اچھے سے یاد رکھا ہوگا، اور اس سے جو بھی سبق ہمیں ملا وہ آپ زندگی پر یاد رکھیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.